बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त व आबरू के हक़ में अल्लाह ताला ने सूरह नूर नाज़िल फरमाई। मोमिनों की माँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा पर जब मुनाफ़िकों ने बहतान बांधे तो अल्लाह ताला ने उनकी शान में सूरह नूर नाज़िल फरमा दी। पर बहतान के वाक़या की तफसील मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ुद तफसील से बयान फरमाई। हमने इस वाक़या को सूरह नूर की तफसीर में मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी की तफसीरुल कुरान से लिया है। सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतना बतलाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सफ़र पर जाते तो अपनी बीवियों के नाम कुरा डालते। कुरा में जिस बीवी का नाम कुरे में निकलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे साथ ले जाते। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा बनी मस्तलक में कुरा डाला जो मेरे नाम निकला। पास मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हो गई और ये वाक़या हिजाब का हुक्म नाजिल होने के बाद का है। मैं एक होदेज में सवार रहती और जब उतरती होदेज समेत ही उतार ली जाती। हम इस तरह सफ़र करते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वा से फ़ारिग हुए और सफ़र से लौटे तो हम लोग मदीना के नज़दीक आन पहुँचे। एक रात कूच का हुक्म हुआ। ये हुक्म सुनकर मैं उठी और पैदल चल कर लश्कर से पार निकल गई। जब हाजत से फ़ारिग हुई तो लश्कर की तरफ आने लगी तो मुझे मालूम हुआ कि ज़फ़ार के नगीनों का हार जो मेरे गले में था टूट कर गिर चुका है। मैं इसे ढूंढने लगी और इसे ढूंढने में देर लग गई। इतने में वो लोग जो मेरा हुदेज उठाकर ऊँट पर लादा करते थे उन्होंने हुदेज उठाया और मेरे ऊँट पर लाद दिया। वो ये समझ रहे थे कि मैं हुदेज में मौजूद हूँ, क्योंकि इस ज़माने में औरतें हल्की फुल्की हुआ करती थीं, गोश्त और भारी भरकम ना होती थीं और थोड़ा सा खाना खाया करती थी। लिहाजा उन लोगों ने जब हुदेज उठाया तो उसके हल्के पन का कोई ख्याल ना आया। अलावा अज़ीम मैं इन दिनों में एक काम से लड़की थी। खैर वो हुदेज ऊँट पर लाद कर चल दिए। लश्कर के रवाना होने के बाद मेरा हार जो ऊँट के नीचे आ गया था मुझे मिल गया। मैं उसी ठिकाने की तरफ चली गई जहाँ रात को उतरे थे। देखा तो वहाँ ना कोई पुकारने वाला है और ना कोई जवाब देने वाला, सब जा चुके हैं। मैंने इरादा किया कि अपने ठिकाने पर चली जाऊं, क्योंकि मेरा ख्याल था कि जब वो लोग मुझे ना पाएंगे तो इसी जगह पर तलाश करने के लिए आएंगे। मैं वहाँ बैठी रही। नींद ने गलबा किया और मैं सो गई। लश्कर के पीछे पीछे गिरे पड़े सामान की खबर रखने के लिए सफ़वान बिन मुअत्तल मुकर्रर थे। वो पिछली रात चले और सुबह मेरे ठिकाने के करीब पहुँचे और दूर से किसी इंसान को सोते हुए देखा। फिर मेरे करीब आए तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देखा था। जब उन्होंने मुझे पहचान कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो मैं बेदार हो गई और अपनी चादर से अपना चेहरा ढाँप लिया। अल्लाह की कसम उन्होंने ना मुझसे कोई बात की और ना मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के सिवा कोई बात की। उन्होंने अपनी सवारी बैठाई और उसका पाँव अपने हाथ से दबाए रखा तो मैं इस पर सवार हो गई। वो पैदल चलते रहे और ऊँटनी को चलाते रहे ताआन के हम लश्कर से उस वक्त जा मिले जब वो ऐन दोपहर को गर्मी की शिद्दत की वजह से उतरे हुए थे और जिन लोगों की किस्मत में तबाही लिखी थी वो तबाह हुए। इस तोहमत को सबसे ज़्यादा फैलाने वाला अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन था। खैर हम लोग मदीना पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैं बीमार हो गई और महीना भर बीमार रही। लोग तोहमत लगाने वालों की बातों का चर्चा करते रहे और मुझे ख़बर तक न हुई। अलबत्ता एक बात से मुझे बहुत वहम सा पैदा हुआ, वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेहरबानी जो बीमारी की हालत में वो मुझसे किया करते थे वो इस बीमारी में नहीं पाई। आप तशरीफ़ लाते तो अस्सलामु अलैकुम कहते, फिर ये पूछ कर कि आप तबीयत कैसी है चल देते। इस बात से मुझे कुछ शक तो पड़ता मगर किसी बात की खबर तक ना थी। बीमारी से कुछ अफाका हुआ।
ہوا اور ابھی کمزوری ہی تھی کہ مناسا کی طرف گئی۔ مستہ کی ماں سلمہ میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر، میں اور مستہ کی ماں جو ابو رحم بن عبد المناف کی بیٹی اور اس کی ماں سہر بن عامر کی بیٹی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی، اسی کا بیٹا مستہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھیں کہ مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مستہ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا کیا کہتی ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ بھی سنا جو وہ کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کیں تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی یہ لوگ میری نسبت کیا فضول باتیں بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید کو بلایا کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید نے آپ کو وہی مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہیں، اور سیدنا علی ابن طالب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں کرے گا، عائشہ کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک بتا دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ عائشہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ ابھی کم سن بچی ہے، آٹا گندھا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2-3 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ نیند آتی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھے تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، اگر پاک ہے تو اللہ تیری برات فرمائے گا،
اور اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنے قصور کی معافی چاہ اور توبہ کر، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جب آپ یہ گفتگو ختم کر چکے تو یکبارگی میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا وہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ تم جواب دو۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں، آخر میں خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے۔ اب اگر میں گناہ کا اقرار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسی سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور تمہاری باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیات نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی ہے۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کی عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرما دی ہے۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا یہ تو صریح بہتان ہے؟ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے ہاں یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی، اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی باتیں کریں، تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایات دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو برے نتائج نکلتے، اور اللہ یقیناً مہربان اور رحم والا ہے۔ جب یہ آیات اتری تو ابو بکر جو محتاجی اور رشتے کی وجہ سے مستہ کی مدد کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آئندہ میں مستہ کو کچھ نہیں دیا کروں گا کیونکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، تم میں سے آسودہ لوگوں کو یہ
یہ قسم نہیں کھانا چاہیے۔ یہ آیات سن کر ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ پھر مستہ سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مستہ زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت حجش ام المومنین سے میرا حال پوچھتے تم عائشہ کو کیسی سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ کو اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب بھی میرے برابر کی تھیں، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھیں۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا۔ اور ان کی بہن ہمنا بنت حجش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگیں تو جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئیں۔ میری بہنوں آپ نے اپنی روحانی ماں کی زبان سے سارا واقعہ ملاحظہ کر لیا۔ اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت کا اللہ کے ہاں کیا بلند مقام ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی، جو لوگ بدگمان ہو کر یوں ہی الزام تراشنے شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے سورہ نور ایک روشنی ہے کہ اس سے اپنے اخلاق کو اندھیرے میں جانے سے بچائیں اور بہتان ترازیوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے کردار کو روشن رکھیں۔ ذرا غور کیجئے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے تھے، کافروں اور منافقوں کی بکواسات کے جواب دیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت حسان جب شعر کہتے تھے تو انہیں روح القدس یعنی جبرائیل امین کی تائید حاصل ہوتی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود جب وہ منافقین کے پراپگنڈے کے بہاؤ میں بہہ گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو بے شک وہ سورہ نور کے نزول کے بعد تائب ہو گئے، مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ریمارکس کیا تھے ملاحظہ ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان بن ثابت آئے۔ حضرت عائشہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے ام المومنین سے کہا کہ آپ انہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ ان کے آنے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرما دیا ہے کہ ان میں سے جو شخص تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا اندھا ہونے سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ حضرت حسان آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لہٰذا ام المومنین نے فرمایا شاید یہی عذاب عظیم ہو۔ قارئین کرام حضرت حسان بے شک جنتی ہیں، لیکن ام المومنین پر تہمت کا جو بڑا حصہ دار بنا وہ تو بے شک عبداللہ ابن ابی منافق تھا، لیکن حضرت حسان ان کا بھی یہی حال تھا کہ آخری عمر میں نابینے ہو گئے۔ لہٰذا اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ پاک دامن عورت پر الزام تراشی کرنا اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ الغرض اللہ نے صدیقہ کائنات کی عزت کی حفاظت کی گواہی عرش سے نازل فرما کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ مومن عورت کی عزت اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔